अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और ख़बर सबसे बड़ी आज की यही है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने आखिरी हथौड़ा भी चला दिया है और आखिरी वार जो वो कर सकते थे और आखिरी सहूलत कारी जो वो कर सकते थे इस हुकूमत के लिए आइनी तरामीम के नंबर पूरे करने के लिए, वो भी उन्होंने प्लेट में रख कर पेश कर दी है। इससे ज़्यादा तो अब बस एक ही कसर रह गई कि काजी साहब खुद जाके आइनी तरमीम का वोट डाला है, वरना इससे ज़्यादा मज़ीद वो कोई सहूलत कारी इस हुकूमत के लिए नहीं कर सकते थे जो उन्होंने कर डाली है। तो आज उन्होंने 63A आर्टिकल का नज़र सानी का जो फ़ैसला है वो तब्दील कर दिया है और उसको अपीलों को मंजूर करते हुए उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की बाकायदा इजाज़त दे दी है। इसके ऊपर जो कुछ हुआ अदालत में वो आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र क्यों आज तनकीद पर हैं उस पर भी बात करेंगे, और जजेस की तरफ से क्यों कोई रद्दअमल नहीं आया। जो अक्सरियती जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जिनको मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे हैं, वो क्यों खामोश रहे सारे सर्कस के दौरान, इसके ऊपर भी सवाल उठता है। आज फैसल वावडा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज मुझे उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद दिला रही थी कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था और उससे पहले फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे खून नज़र आ रहा है लॉन्ग मार्च में, और ये सब धमकियां वगैरह लगाई आके, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी हुआ। तो आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो कंटेंट है वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसके ऊपर भी आज तफसीलात आपको बताएंगे। और जो एहतजाज कल के रोज़ हो रहा है उसके हवाले से खुसूसी डिस्कशन इस व्लॉग का हिस्सा होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, काजी फायज़ ईसा साहब पे आज बहुत से लोग लान तान कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वही किया है जो उन्होंने करना था। ये एक वेल डिज़ाइंड किस्म का फ़ैसला था, और जब इसको पिटिशन को समाअत के लिए फ़िक्स किया गया, जिस अंदाज़ में इसका बेंच बनाया गया और जिस अंदाज़ से इसमें समाअत हो रही थी, ये तमाम चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी। इससे ज़्यादा खुलापन और हो नहीं सकता था, इससे ज़्यादा और खुल के मज़ीद खेला नहीं जा सकता था। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने कोई मुरव्वत, कोई लिहाज, कोई पर्दा, कोई झिझक महसूस भी नहीं की किसी चीज़ की, और उन्होंने खुला के ये सहूलत कारी की। और आज ये फ़ैसला आ गया है 5-0 का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला। और बाकी जो 4 जजेस हैं वो वही हैं जिन्हें दस्तखती जजेस आमतौर पर कहा जाता है, जो काजी साहब के साथ किसी भी मामले पर, किसी भी बात पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं रखते, कोई चूँ चरा भी नहीं करते। तो ये वही हैं जो काजी साहब के ही मुख्तलिफ 2 हाथ हैं, 2 बाजू हैं और 2 आप कह लेंगे टांगे हैं। तो ये इन्हीं के काजी साहब के ही हिस्से समझे जाएं। तो बहरहाल काजी साहब का ये फ़ैसला कोई हैरान कुन नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड फ़ैसला था। और बहुत से लोग इस पे अब कानूनी निकात पे भी बात कर रहे हैं कि जी कानूनी तौर पर तो ये फ़ैसला दुरुस्त है। जब पहले भी ये तशरीह की गई थी जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि बहरहाल इस फ़ैसले में कानूनी सुकम मौजूद है, क्योंकि इसकी जो तशरीह करते हुए ये इख्तियार दे दिया गया कि जी वोट ही नहीं गिना जाएगा, तो ये जमहूरियत की भी नफ़ी है और ये आइन को रीराइट भी किया गया जो कि जजेस का इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल इसके ऊपर 2 राय मौजूद रही हमेशा। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये दुरुस्त तशरीह है और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये गलत तशरीह है। लेकिन इस वक्त मैं इस बहस में जाए बगैर कि ये तशरीह दुरुस्त है या गलत है, इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो सही है या गलत है वो आप सबको मालूम है। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जब कमरा अदालत में पेश हुए तो उन्होंने सबसे पहले काजी साहब ने उनसे पूछा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है? तो उन्होंने कहा जी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जी लेकिन मेरी मुलाकात जो है वो तन्हाई में नहीं हुई, पुलिस वालों की मौजूदगी में हुई। तो इस पर भी काजी साहब ने कहा कि चलिए आपने कौन सी कोई खुफिया बातें करनी, आइनी मामलात पे आपने राय लेनी थी। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जी इमरान खान साहब वीडियो लिंक में ख़ुद शामिल होना चाहते हैं समाअत पर। तो काजी साहब ने उसको प्लेनली रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर अली ज़फ़र साहब ने जो बात शुरू करने लगे कि भाई आपका ये बेंच ठीक नहीं है, या जो एक तरह मीम आ रही हैं, या इस तरह की बात, जो कुछ भी वो कहना चाहते थे काजी साहब उन्हें बार बार रोक रहे थे, इस बारे में बात ना करें, ये ना कहें, वो ना कहें। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप मुझे कहने ही नहीं दे रहे। तो मेरे मुवक्किल ने मुझे इस बात की हिदायत की है कि मैं फिर इस बेंच पर एतराज़ करते हुए इसका बाइकआउट करता हूँ कार्रवाई का, और उन्होंने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। इस पे काजी साहब ने कहा कि जी ठीक है आप अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन क्या मैं आपको अदालती मुआविन मुकर्रर कर सकता हूँ?
تو اس پر علی ظفر صاحب نے حیرت انگیز جواب دیا جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. یعنی جب آپ بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کلائنٹ کے طور پر کہ جناب آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ بینچ صحیح طور پر کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا اور اس میں ایک قانونی سکم موجود ہے، تو پھر کیوں آپ اس بینچ کو ایک قانونی جواز فراہم کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ٹھیک ہے مجھے عدالتی معاون بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ایک طرح سے آپ نے بھی ان کی سہولت کاری کر دی عدالتی معاون بن کر، اور اس کیس کی پروسیڈنگز پھر جاری رہیں. اگر وہ بائیکاٹ کر دیتے یا کوئی اور طوالت کا طریقہ اختیار کر لیتے تو اس صورت میں 2-4 دن مزید اس معاملے کو کھینچا جا سکتا تھا، لیکن علی ظفر صاحب نے پہلے تو بائیکاٹ کا کہا اور پھر اس کے بعد خود ہی عدالتی معاون بننے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی. تو یہ چیز نے بہت تنقید کو ظاہر جنم دیا اور ہر کوئی کہنے لگا کہ علی ظفر صاحب تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باقاعدہ ڈبل وکٹ کھیل رہے ہیں، دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں، اور اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا تو پھر آپ عدالتی کارروائی کا حصہ ہی نہ بنتے. لیکن بہرحال جو اوور آل اس میں انہوں نے باتیں کی قاضی صاحب کے ساتھ، تو بار بار وہ عمران خان صاحب کا نام بھی جب لے رہے تھے تو قاضی صاحب اس پہ بھی چڑھ گئے اور کہا کہ آپ بار بار عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں، ان کا نام لیے بغیر جو ہے وہ بات کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قاضی صاحب سے عمران خان کا نام بھی برداشت نہیں ہوتا. اس قدر بغض یا جو بھی آپ اس کو پتہ نہیں اب یہ کس قسم کے جذبات ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہیں، لیکن یہ اس قسم کے جذبات ہیں کہ جہاں پر عمران خان کا نام تک بھی وہ سننا برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو وہ ان کے ساتھ انصاف کیا کریں گے. تو بار بار قاضی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسے کیسز میں نہ بیٹھیں جو عمران خان سے متعلق ہوں، جو پی ٹی آئی سے متعلق ہوں، جن میں پی ٹی آئی فریق ہو. لیکن قاضی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوائس کے ساتھ باقاعدہ زور زبردستی ان کیسز میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ سارے فیصلے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ اس پوری سماعت میں دیکھیں تو قاضی صاحب نے یہ جو پچھلے 2-3 دنوں میں 3 دن میں انہوں نے کیس اڑا کے رکھ دیا. تو قاضی صاحب نے ان 3 دنوں میں سماعت کیا کی ہے؟ خود ہی سوال کیے ہیں، خود ہی اس کا جواب دے دیا. اور سماعت کیا تھی؟ نہیں دیکھیے نا وہ لندن میں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ دیکھیے وہ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہاں بھی ووٹ گنا جاتا ہے، ہم کیوں نہ گنے، ہم کیوں نہ کریں، یہ جمہوریت کی نفی ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر تو دیکھیں نا ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اچھا یہ بات نہیں یہ بات نہ کریں، آئینی طرح نہیں مفادات کا ٹکراؤ، اس سے آگے چلیں. اچھا یہ نہیں اس کو چھوڑیں، یہ تو میں سننا ہی نہیں چاہتا. اچھا وہ حصہ نہیں بن رہے، چلیں نہیں ان کو ہم ویڈیو لنک پہ نہیں لے رہے. یہ وہ کہہ کے خود ہی ہر بات کا جواب، ہر بات کا سوال، اور تیزی سے اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے 5-0 سے اسی روز فیصلہ سنا دیا. کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی معاملہ نہیں کہ جی ہم چند دن بعد سنائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے بڑی سہولت کاری اور قاضی صاحب کیا کر سکتے تھے. پہلے انہوں نے پوری کوشش کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اٹھا کے حکمراں اتحاد کو دے دیں. جب اس میں انہیں تھوڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اب یہ مزید سہولت کاری کر دی ہے کہ اب 63A آرٹیکل کی تشریح ہی اڑا دی ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ حکمراں اتحاد جس کو چاہے پاکستان تحریک انصاف یا مولانا فضل الرحمان یا کوئی بھی اور پارٹی، کسی بھی پارٹی کے ممبر کو منا سکتی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے. اگر تو کوئی اچھے طریقے سے مان جائے، پیسے ویسے لے کے مان جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جو ہمارے ملک کی ایک ہسٹری ہے، ابھی ریسنٹ ہسٹری تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ایم این ایز اٹھا لیے جاتے ہیں، ایم این ایز نہ اٹھائے جائیں تو گھر والے اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر انہیں مجبور کیا جائے. تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کسی کو مجبور کرنے کے لیے کہ آپ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. تو اب یہ راستہ بڑا آسان ہو گیا ہے اور اب کسی کو کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ یہ کالا قانون، کالی عدالت بنانے کے لیے، اور پھر صرف ایک کالی عدالت ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جتنی ترامیم ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، اور اس میں انسانی حقوق کو جس طرح سے بالکل ختم کیا جا رہا ہے وہ اپنے طور پر وہ بہت ظالمانہ قسم کی ترامیم ہے، اور اس کے بارے میں بارہا آپ کو مختلف لوگ بتا چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری سہولت کاری میں قاضی صاحب کا نام ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، لیکن ان کو اس بات کی اس وقت پرواہ ہی نہیں ہے. اور اب حکومت کے لیے بالکل کھلا میدان ہے، اور دوسری طرف اب پی ٹی آئی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ میکسیمم اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر لے اور ان کو کہیں چھپا لے، کچھ کر لے، کسی اور سیارے پہ بھیج دے. لیکن جہاں تک قاضی صاحب کی بات ہے تو قاضی صاحب نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. لیکن میں اگین کہوں گی کہ علی ظفر صاحب اس کا حصہ بنتے نہ بنتے، قاضی صاحب یہ کرتے نہ کرتے، بات وہی ہے. دیکھیے علی ظفر صاحب نہ بھی بنتے تو پھر بھی ایک آدھ دن میں اور قاضی صاحب نے کہنا تھا لیں جی اب تو کوئی درخواست کی، اب ہماری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے ہم اس میں تشریح کر دیتے ہیں. تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ایسا خاص. ایسے ہی کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بڑا کوئی فرق پڑ جانا تھا، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا.
اور دوسری بات جو ہے یہ کہ فرق کوئی پڑ سکتا تھا تو پڑ سکتا تھا اگر سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں جن کو منصور علی شاہ صاحب سو کالڈ لیڈ کر رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی اسٹیپ لیتے تو ہو سکتا تھا، جس کی بازگشت ہمیں پچھلے 2-3 دنوں سے سنائی دے رہی تھی۔ کورٹ رپورٹرز بار بار ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل جو سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز ہیں وہ اب کوئی الگ سے فل کورٹ بنا سکتے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں، یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کے تھرو جو آگے ججز نے بینچز بنائے ہیں یہ سب ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ تو اس حد تک کہہ رہے تھے کہ وہ عدم اعتماد کر کے قاضی صاحب کا استعفیٰ تک مانگ سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا انہوں نے کوئی کچھ قدم ہی نہیں اٹھایا۔ اب یہ وہ ان کی مصلحت پسندی ہے، یہ وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، یہ کرنے کی انہوں نے جرت نہیں کی، ویسے ہی بزدلی دکھائی، یا ان کو کوئی اخلاقی رکاوٹ آ رہی تھی کہ اپنے ہی ایک سینئر جج کے خلاف وہ کیسے جائیں۔ اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات درپیش تھے، لیکن وجہ کوئی بھی ہو، کچھ معاملات ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک اصولی موقف پہ اپنی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا دامن بچا کے ایک سائڈ پر ہو جائیں، کیونکہ پھر جب اس طرح کی سچویشن میں آپ لڑائی نہیں لڑتے تو وہ پھر لڑائی خود ہی آپ کے دامن تک آ جاتی ہے۔ جب آگ نہیں آپ بجھاتے، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، تو وہ آگ بڑھتے بڑھتے آپ کا دامن بھی جلاتی ہے، اور اب یہ دامن جلیں گے۔ وہ کیوں جلیں گے کہ اگر اس آئینی ترمیم میں قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے اور قاضی صاحب ہی چیف جسٹس بنے رہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے نیچے بہت سارے ایسے ججز ہیں جن کو چیف جسٹس بننے کا موقع نہیں ملے گا، اور جن کو ملے گا بھی ان کی بھی تاخیر سے باری آئے گی، اور پھر کون زندہ رہتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور اگر ایک الگ سے آئینی عدالت کا قیام ہی کر لیا جاتا ہے اور وہاں پر قاضی صاحب کو منتقل کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ جو تمام ججز ہیں ان کی حیثیت صرف سیشن کورٹ کے ججز کی طرح رہ جائے گی، جو لوگوں کی طلاقوں اور زمینوں جائیدادوں کے معاملات نمٹا رہے ہوں گے، اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ جو بڑے آئینی معاملات ہیں اس کے اوپر تو پھر آئینی عدالت، جو کہ عام طور پر اب خیال یہی ہے کہ یہ جو 5 ججز ہیں ہیرے، انہی ہیروں کے اوپر مشتمل ہوگی، اور یہ جو باقی اکثریتی ججز ہیں یہ اپنی اسی سیشن کورٹ الگ سے ایک سپریم کورٹ کی بنا کے بیٹھ جائیں گے، اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے پھر طلاقوں وغیرہ کے مقدمات نمٹاتے رہیں گے۔ تو ان تمام ججز کو بہت مبارک ہو، سپریم کورٹ کے لرنڈ ججز سے سیشن کورٹ کا جج بننا، اور اب اس کے آگے ہم ان کو مزید کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا اور کیوں اس کے اوپر کھل کر اظہار نہیں کیا۔ باقی اظہار ضرور کیا تو کچھ بار کاؤنسلز نے کیا۔ آج ایک متفقہ پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد بار کاؤنسل کی، بار ایسوسیشن کی، جتنی بھی ان کی یہ 2-3 تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے البتہ اس کو بہت زیادہ سخت الفاظ میں کنڈیم کیا گیا، یعنی ترامیم کو، اور کہا گیا کہ جی ہم ان کو بالکل قبول نہیں کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے قاضی صاحب کو بھی سنایا کہ آپ پوری سہولت کاری کر رہے ہیں، اور منڈے کو انہوں نے ایک پورا وکلا کا سیشن بھی آل پاکستان وکلا کنونشن بلا لیا ہے۔ لیکن اگین بات وہی ہے کہ وکلا کنونشن آپ بلائیں گے، وہاں تقریریں ہوں گی، اور اس کے بعد آپ لوگ گھر چلے جائیں گے، یا تو آپ کوئی ایسی موومنٹ سڑک پر اٹھا سکیں جس سے کوئی فرق پڑے تو بات بھی ہے، لیکن ادروائز یہ تمام جو معاملات ہیں ہم دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو میں تو اتنے دنوں سے، اگر آپ میرے ویلاگس فالو کر رہے ہیں تو آپ سن رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کبھی ججز کی طرف آپ لوگ دیکھتے ہیں، کبھی آپ وکلاء کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ طلباء کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ ہر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ہر کوئی اپنا دامن بچا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو پورا ایک نظام کا آپ کہہ لیں کہ پورا جو اس کا ستون استوار ہے جس کے اوپر، وہ عوام ہیں۔ اگر عوام اس کو ہلا دیں تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک میں بڑی سمپل آپ کو مثال دیتی ہوں کہ الیکشن سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچایا۔ لیڈرز، سیاستدانوں کے اوپر جو آپ کو توقع تھی کہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، چھوڑ گئے، دوسرے جو نہیں چھوڑے وہ جیلوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن سے توقع ہو سکتی تھی کہ شاید کوئی تھوڑا بہت انصاف کریں، انہوں نے کوئی انصاف نہیں کیا، ساروں کے پیپرز تک ریجیکٹ کیے۔ تھوڑا بہت آپ کو توقع ہو سکتی تھی کہ شاید کوئی سپریم کورٹ میں انصاف کر دے، کوئی جج ہو، آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے پورا ناانصافی میں اپنا حصہ ڈالا، اور الیکشن کے لیے ان کا سمبل تک چھین لیا۔ ان کے جو وہ درخواست تھی لیول پلینگ فیلڈ کی ہو یا پھر ROs کی چینج کرنے کی ہو، کوئی درخواست نہیں سنی، اور ٹوٹل ان کو رگڑا لگایا۔ تو جو کوئی جس حیثیت میں جتنا کر سکتا تھا، پولیس والوں نے ڈنڈے مارے، جلسے نہیں کرنے دیے، اور بیوروکریٹس نے اپنے طور پر ان کے اوپر پابندیاں لگائی رکھیں، دفعہ 144 نافذ رکھی، جو کچھ کوئی کر سکتا تھا انہوں نے کیا۔ ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد عوام نے جو کیا،
وہ کیا کیا؟ عوام نے ان سب کی سازشوں پہ پانی پھیر دیا اور 8 فروری کو آ کر پھر بھی اسی پارٹی کو جتوایا جس کے خلاف یہ سارے بالکل ہم آواز تھے اور ایک ساتھ ایک پیج پر تھے اور سازشیں کر رہے تھے. تو عوام نے پھر اپنی سنا دی جا کے. تو اسی طرح اب بھی یہ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جو سپریم کورٹ کر سکتی تھی اس نے کر لیا قاضی صاحب کی سہولت کاری میں، جو باقی لوگ کر سکتے تھے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ابھی بھی صرف ایک آپشن ہے اور وہ عوام کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں یا غلط سمجھ رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی فیصلہ ہوگا جو 8 فروری کو ہوگا اور بڑی تعداد میں عوام نکلیں گے. اب عوام کو روکنے کے لیے وہی باتیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں. ابھی تواتر کے ساتھ کام شروع ہو گیا ہے. پہلے آ کے بیانیہ آج آپ دیکھ لیں سارے ٹاؤٹس کے ٹویٹ اٹھا کے وہ سارے آ کے آج شروع ہوئے ہیں کہ جی اب سہولت وہ سرمایہ کاری آنے لگی ہے، اب ملک میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اب باہر سے لوگ آ رہے ہیں، سفارت کاری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ملک میں اچھے دن آ رہے ہیں، تو انہوں نے اب دھرنا دے دیا، اب انہوں نے یہ کر دیا، یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں. تو وہ بیانیہ بنانے والے فوراً آ کے آج وارد ہوئے ہوئے تھے سارے ریگولر، مطلب ایک پراپر واٹس ایپ ٹویٹس چل رہے تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے یہ 63A کا فیصلہ آ گیا. پھر فیصل وافدہ صاحب نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کے وہ جو ڈرانے دھمکانے اور ڈنڈا دکھانے والا عمل تھا وہ والا کام، وہ آپ کو پتہ ان کے ذمے ہوتا ہے، تو وہ آ کے شروع ہو گئے کہ اب علی امین کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور جناب یہ لاشیں ان کو چاہیے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے آ کے وہ اپنا وہ والا پورا جو بیان تھا وہ دہرا دیا. عمران خان اپنے بچے کیوں نہیں لے کے آتا اور یوں کیوں نہیں ہوتا اور وہ کیوں نہیں ہوتا اور وغیرہ وغیرہ. تو جی یہ صرف ملک کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور کوئی ڈی چوک نہیں آ سکے گا بلا بلا. تو وہ کام بھی تو اب وہ جو ایک اب آگے سے آگے کیا ہوگا، اب پولیس آئے گی، وہ پولیس نے اپنے کام شروع کر دیے ہیں، بندے اٹھاؤ، یہ گرفتاریاں کرو، یہ کرو، وہ کام چھاپے واپے وہ شروع ہو گئے. وہ انہوں نے اپنا کام، انتظامیہ اپنا کام شروع کر چکی ہے، وہ کنٹینرز لگا، یہ کر وہ کر، رکاوٹیں ڈال، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو وہی آپ پوری ایک ریپیٹیشن اس کی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے 8 فروری سے پہلے دیکھی کہ کس طرح ہر ایک نے اپنا اپنا پارٹ پلے کیا، کس لیے؟ عوام کو روکنے کے لیے. ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ سب نے اپنا اپنا پارٹ پلے کر دیا، کس لیے؟ عوام کو روکنے کے لیے. اس وقت وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، کیا آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ تو اب کل کا دن بتائے گا، کیونکہ جو فی الحال ایک پریشر ہے بہت زیادہ ڈال دیا گیا ہے. کیا علی امین گنڈا پور صاحب اس پریشر میں آ کر یہ احتجاج کال آف کر لیں گے؟ کیا عمران خان صاحب یہ احتجاج کال آف کر لیں گے؟ اگر عمران خان صاحب یہ احتجاج کال آف کرنا ہوتا تو پھر یا ان سے کوئی کروانا چاہتا تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ تھا کہ بھائی آپ سمپلی یہ جو ترامیم ہے اس کو اگلے مہینے تک لے جاتے، نومبر میں لے جاتے آپ، تو یہ احتجاج بھی نہ ہوتا. پھر ہم سارے ہی سب کہہ رہے ہوتے انہیں کہ بھائی آپ آج اس ہفتے یہ احتجاج نہ کریں، شنگھائی تعاون کی کانفرنس ہو جائے اس کے بعد آپ کر لیجئے گا. اسی طریقے سے آج کا جو فیصلہ آپ نے دیا ہے یہ نہ دیا ہوتا، 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دی ہوتی تو پتہ لگ جاتا کہ بھائی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے یا کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. لیکن آج ہی کے دن یہ فیصلہ بھی آپ سنوا دیتے ہیں اور پھر عمران خان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا کام سازش پوری کر لی ہے لیکن تم اپنا کام نہ کرو، ہم نے اپنی چال چل دی ہے لیکن تم اپنی چال نہ چلو. ہم تو اپنے سارے سہولت کاروں کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں لیکن جو تمہارے سپورٹرز ہیں ہم تو ان کو نہیں تمہارے پاس پہنچنے دیں گے. تو یہ اب جو معاملہ ہے اگر کوئی فہم و تفہیم سے نبھانا چاہتا، سلجھانا چاہتا، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں. اب عمران خان صاحب کا جو مزاج ہے مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس احتجاج کو کال آف کریں گے. وہ یہ احتجاج کو یقیناً کنٹینیو رکھیں گے اور ان کی پارٹی کے اوپر بھی یہ ڈبل پریشر ہے کیونکہ وہ ایک طرف عمران خان کا پریشر ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، دوسری طرف کارکنوں کا پریشر ہے. یعنی ایک طرف تو ان کے اوپر احتجاج کرنے کا پریشر ہے جو کارکنوں اور عمران خان کی طرف سے، تو دوسری طرف ان کے اوپر احتجاج نہ کرنے کا پریشر ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے ریاست کی طرف سے ہے. تو اب جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ درمیان میں بنی ہوئی ہے سینڈوچ، اور ان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. لیکن بظاہر جو آج اس میں سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اب لوگ جو عمران خان کے ڈائی ہارڈ کارکن ہیں وہ تو اب اس حد تک ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ بھی نہیں پہنچتی تو بھاڑ میں جائے، عمران خان نے بلا لیا ہم تو چلے جائیں گے، کوئی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہمیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اگر کوئی پہنچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پہنچتا تو پھر ہم. لیکن بہرحال آن گراؤنڈ یہ جذبہ کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے لیکن آن گراؤنڈ سچویشنز بہت ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں. ظاہر جب لیڈرشپ پہنچی ہوتی ہے یا زیادہ تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے.
لیکن اگر کم تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر جو نکلتے ہیں بیچارے ان کو پھر ڈنڈے ہی پڑتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل ہی ہوتی ہے. تو یہ اب سارا جو گیم ہے آ گیا ہے ٹوٹلی عوام کے ہاتھ میں، کیونکہ جس پلیئر نے جو اس میں کرنا تھا وہ کر دیا اس نے. اب آگے جو ساری گیم ہے وہ آ گئی عوام کے ہاتھ میں کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ مزاحمت تو انہیں کرنی پڑے گی. اگر یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے کوئی ڈی چوک چلے جائیں گے تو یہ تو نہیں ہونے والا. ظاہری سی بات ہے ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، شیلنگ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے ربڑ کی گولیاں، پیلٹ گنز، ان سب چیزوں کا استعمال ہو، واٹر کینن کا استعمال ہو، ٹیئر گیسنگ کا استعمال ہو، گرفتاریاں ہوں گی، ڈنڈا چلے گا، بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں ہوگا، اور اگر آپ اس چیز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ، پھر آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھیں، کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کرنے کی. تو اب یہ ساری جو گیم ہے یہ آ گئی ہے عوام کے ہاتھ میں. اب عوام اس پہ رسپانس کیا دیتی ہے وہ آپ کو کل تک پتہ چل جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.